बिलाहिर उनका पैमाना ज़बर लबरेज हो गया। आबिद ने मक्खन लाल को बमुश्किल 2 मिनट में बांध कर एक तरफ फेंक दिया था और वहाँ निस्फ मशीन गन से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने के बाद उन पर क़यामत बरसाना शुरू कर दी थी, जिसके साथ ही उसके बाकी साथियों ने भी फायर खोल दिया। पहले से बौखलाए हुए दुश्मन ने कम अज़ कम इस नाकानी आफत का तसव्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि बमुश्किल 2 मिनट पहले उसी फोर्स के कमांडर ने पोस्ट पर हवालदार मक्खन लाल से रिपोर्ट मांगी तो उसने टेरी आंख से अपनी गर्दन पर जमी बंदूक की नाली देखकर सब अच्छा कह दिया था। दर्जनों की तादाद में भारतीय फौजी पहले ही हमले में ढेर हो गए थे। उन्होंने बौखलाकर वापस भागना शुरू कर दिया था ताकि पहाड़ी की ओट ले सकें, लेकिन फरिश्ता अजल यहाँ भी मुख्तार और उसके साथियों की सूरत में उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था, जिन्होंने अपने पास मौजूद गोलियों का करीबन सारा ही ज़ख़ीरा उन पर ख़त्म कर दिया था और अब चंद गोलियां किसी नाकानी हमले से बचने के लिए अपने पास महफूज रख कर पहले से तय करदा रास्तों के ज़रिए महफूज मकामात की तरफ चल दिए। आबिद और उसके साथियों ने भी अच्छी तरह अपने दिल के अरमान निकाले और ताज़ा दम फौज की आमद से पहले वहाँ से निकल गए। जाते हुए वो इस मोर्चे को असलहे समेत तबाह कर गए थे। अलबत्ता उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मक्खन लाल और उसके साथियों को जान से नहीं मारा था। ये काम उन्होंने उनके आने वाले साथियों के लिए छोड़ दिया था। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो उन्हें जिंदा छोड़ दें, क्योंकि गुज़िश्ता 1 घंटे से वो अपने लोगों को गुमराह कर रहे थे और मुजाहिदीन की तरफ से गन पॉइंट पर मुसलसल सब अच्छा की रिपोर्ट्स दे रहे थे। मीर हसन ने जहांगीर को अपने पीछे आने का इशारा किया था। जहांगीर ने देखा वहां किचन में मौजूद बाकी बावर्ची दुम दबाकर भाग रहे थे। मीर हसन जहांगीर की तरफ किसी के मुतवज्जो होने से पहले ही शोर मचा देता, हमला हो गया, हमला हो गया, भागो भागो। वेट लैब में उसने अब तक जहांगीर और मुख्तार के हुक्म पर यही मनसूबाबंदी की थी कि यहाँ से वापसी का महफूज तरीन रास्ता कौन सा होगा। कमांडर मुख्तार ने उसे अलग ले जाकर कहा था, मीर हसन, जिंदगी मौत तो बहरहाल खुदा के हाथ में है, लेकिन जिस अजीम मुजाहिद के साथ तुम जा रहे हो, उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देने से बड़ा एजाज़ तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। और मीर हसन ने उसे बड़े इत्मीनान से कहा था, मुख्तार भाई, अगर कभी ऐसा वक्त आया तो जहांगीर से पहले मीर हसन शहीद होगा। ये मेरा तुमसे और अपने अल्लाह से वादा है। उसे कमांडर मुख्तार के साथ किया हुआ अपना वादा अच्छी तरह याद था। जहांगीर को वो भारतीय ब्लैक कैट्स के दरमियान से निकाल कर आधे घंटे में उसके महफूज ठिकाने तक ले आया था, जहां उसे पहुंचाने का हुक्म मिला था। ये सोपुर का कोई नवाही इलाका था। गांव के कोने में पहाड़ी के दामन में बने घर के दरवाजे पर पहले से 2 मुजाहिद उनके मुंतजिर थे। उन्होंने आपस में कोड वर्ड्स का तबादला किया, जिसके साथ ही एक मुजाहिद ने जहांगीर को कमरे के अंदर जाने का इशारा किया और दूसरे ने मीर हसन को अपने साथ चलने के लिए कहा। हम आज रात ही बेस कैंप की तरफ चले जाएंगे। आबिद ने मीर हसन के कान में सरगोशी की। अल्हम्दुलिल्लाह, मीर हसन के मुंह से बेसाख्ता निकला। इसके साथ ही जहांगीर की तरफ वो मुतवज्जे हुआ। जहांगीर उसका मुद्दा जानकर रुक गया था। दिल तो नहीं चाहता जहांगीर भाई कि आप ऐसे मुजाहिद को छोड़कर चला जाऊं, उसने जहांगीर से बगलगीर होकर कहा। मीर हसन, तुम्हारा हर कदम जहाद के रास्ते में उठ रहा है। अल्लाह को यही मंजूर है। इंशाल्लाह वहाँ तुम्हें अच्छी तरह तरबियत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। खुदा से दुआ करना कश्मीर की आज़ादी तक मैं ज़िंदा रहूं। इंशाल्लाह किसी न किसी मैदान जहाद में हमारी मुलाकात हो जाएगी। उसने मीर हसन को अपने सीने से लगाते हुए बाहिफाजत रवानगी की दुआ दी। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। खुदा करे कि ज़िंदगी में दोबारा ज़रूर आपसे मुलाकात हो जाए। आपके साथ गुजारे चंद घंटे ही अब मेरी मताए हयात है। मीर हसन ने गंभीर लहजे में कहा। उसे अपने हलक में आंसू गिरने का एहसास हो रहा था। फ़ी अमान अल्लाह। जहांगीर ने उसकी जज्बाती कैफियत का अंदाज़ा लगा लिया था। वो ये कहकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया, या अल्लाह, ये तेरे मुट्ठी भर पुरस्कार बंदे मैदान बदर की रवायत दोहरा रहे हैं। या अल्लाह, जिस तरह तूने बदर के मैदान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई थी, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार उम्मती के इल्तिजाओं को भी शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे और इन मुजाहिदों की इस तरह मदद करना जिस तरह या अल्लाह तूने बदर के मैदान में फ़रिश्तों के ज़रिए सहाबा की जमात की फरमाई थी। मीर हसन ने दिल ही दिल में दुआ मांगी और इस मुजाहिद के पीछे पीछे चल दिया जो उसे लेने के लिए यहाँ खड़ा था। दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे। उसके मुजाहिद साथी ने मीर हसन को बता दिया था कि उसे सारी रात सफ़र करना है पैदल और शायद अगला दिन भी आराम नसीब ना हो। उसने पहले से ही ज़्यादा रात तैयार कर लिया था जो 2 गठरियों की सूरत में वहाँ मौजूद था। एक गठरी मीर हसन ने और एक उस मुजाहिद ने उठा ली। अब उनकी मंजिल बेस कैंप थी। मीर हसन का दिल इस आज़ाद सरजमीन को देखने के लिए बेकाबू हुआ जाता था। जहांगीर की मैयत में कमरे में दाखिल होने वाले मुजाहिद ने एक कोने में धरे सामान की तरफ इशारा करते हुए जहांगीर से कहा, अपना लिबास तब्दील कर लीजिए, मुनासिब मिकदार में गोला बारूद भी रख लें, शायद रास्ते में काम आ जाए। आप थोड़ी देर बाद रवाना हो रहे हैं। दूसरी मंजिल का इल्म आपकी राहबर ज़ैनब बहन को होगा। ठीक है, जहांगीर ने मुख्तसर सा जवाब दिया।
زینب کے نام نے اس کی دھڑکنوں کو ایک مرتبہ پھر تیز کر دیا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے بھارتی فوج کی وردی سے نجات حاصل کی، دوبارہ فیرن پہنا اور اس کے نیچے عزی گن چھپا لی۔ چھوٹی سی یہ گن اپنی کارکردگی میں بے مثال تھی۔ جو عزی اس نے دشمن سے چھینی تھی وہ اس مجاہد کے حوالے کر دی۔ اب وہ اپنی اگلی منزل کے لیے تیار تھا۔ مجاہد باہر نکل گیا، شاید وہ حالات کا جائزہ لینے جا رہا تھا۔ اس کی روانگی کے بمشکل 3-4 منٹ بعد دروازے پر آہٹ ہوئی اور زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ بیدار ہو گئی۔ جہانگیر کے سامنے زینب کھڑی تھی، شاید وہ تہجد پڑھتی ہوئی آئی تھی۔ اس نے دوپٹے سے اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا اور ابھی تک زیر لب قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ جہانگیر محبت اور عقیدت کے جذبات سے اس کے استقبال کو بے ساختہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زینب کے سلام کا جواب بھی کھڑے ہو کر ہی دیا تھا۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سعادت سے نوازا کہ آپ کے ہاتھوں ان مردودوں کا وہ مرکز تباہ ہو گیا جس میں سینکڑوں بے گناہوں کی جان سسکا کر لی گئی تھی۔ انشاءاللہ میرے والدین کی روحیں بھی خوش ہوں گی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب صبح ہونے پر یہ خبر کشمیر کے گلی کوچوں میں پھیلے گی تو لوگ کتنے خوش ہوں گے۔ سوپور اور بانڈی پورہ کے لوگ تو یقیناً سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ زینب کی پرجوش آواز میں اس کے لیے بے پناہ عقیدت اور محبت جھلک رہی تھی۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے زینب، میرا ایمان ہے جس قوم میں تم جیسی بے مجاہد لڑکیاں موجود ہوں وہ کبھی غلام نہیں رہ سکتی۔ کاش میں مقبوضہ کشمیر میں موجود ایسے تمام انٹیروگیشن سینٹرز کو نیست و نابود کر سکتا۔ زینب، تمہاری رفاقت نے میرا حوصلہ دوچند کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کمانڈر مختار کے ایک سپاہی کی حیثیت سے میں اس طرح دشمن کے لیے عذاب الہی بنتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس نے زینب سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ جہانگیر بڑی قوت ارادی کا مالک تھا، لیکن اس لمحے زینب کے چہرے پر نور کا ایک ایسا حالہ سا بن گیا تھا جس کے آر پار دیکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی نظریں اٹھتیں اور فرط عقیدت سے جھک جاتیں۔ دونوں اب مجاہد ساتھی کے منتظر تھے جس نے انہیں سوپور کے باہر بانڈی پورہ کی طرف لے جانے والے راستے پر لے جانا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب انہیں دروازے پر مانوس آہٹ کا احساس ہوا۔ زینب نے اپنے دائیں ہاتھ میں پستول تھامے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی مجاہد موجود تھا۔ جلدی کیجیے زینب بہن، سوپور کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا جا رہا ہے، جلدی کیجیے، میں نے ایک راستہ نکالا ہے، خدا کرے اس طرف خیریت ہی ہو، اس نے چڑھتے ہی کہا۔ ٹھیک ہے چلیے، زینب نے جہانگیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ دونوں اس مجاہد کی امیت میں باہر آ گئے۔ مجاہد آگے آگے تھا اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے مختلف گلیوں کے چکر دے کر انہیں قریباً 1 گھنٹے بعد جب سوپور میں نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو مساجد کے لاؤڈ سپیکر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے لگ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی منحوس آوازیں بلند ہوئیں۔ بھارتی فوج کی طرف سے تمام شہریوں کو اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہونے کا حکم مل رہا تھا۔ انہیں وارننگ دی جا رہی تھی کہ اگر کسی نے شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ انہوں نے سوپور کو 4 حلقوں میں تقسیم کر کے مرحلہ وار ایک ایک گھر کی تلاشی لینے کا شیطانی منصوبہ بنایا تھا۔ مردوں کے علاوہ عورتوں اور بچوں کو بھی گھروں کے باہر بھارتی فوج کی طرف سے اعلان کردہ میدانوں میں جمع ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ سوپور کے شہریوں کے لیے یہ انوکھی بات نہیں تھی، لیکن آج سے پہلے اس طرح کبھی سارے شہر کی اکٹھی تلاشی لینے کا منظر ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ضرور مجاہدین نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور جب وہ لوگ نماز سے فراغت کے بعد میدانوں میں جمع ہو رہے تھے تو اچانک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے سوپور میں پھیل گئی کہ رات جن دھماکوں نے فضا کو لرزہ پر اندام کیا تھا وہ مجاہدین کی لگائی ہوئی آگ سے پھٹنے والے گولہ بارود کے دھماکے تھے۔ یہ خبر ان کے لیے مصدع حیات بن کر طلوع ہوئی تھی کہ ویٹ لیب کو اس میں موجود شیطانوں سمیت مجاہدین نے نیست و نابود کر دیا ہے۔ میدانوں میں جمع ہونے والوں کے چہرے فرط جذبات سے تمتما رہے تھے۔ جانے کس کونے سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور فضائیں اللہ کی عظمت کے نعروں سے گونجنے لگی۔ مقہور کشمیری اپنے دلی جذبات کا اظہار پرجوش نعروں سے کر رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی حرام موت پر غصے سے بھرے ہوئے بھارتی فوجیوں نے میدان میں جمع ہونے والے شہریوں کے گرد گھیرا ڈالتے ہوئے ان کی طرف اپنی بندوقیں سیدھی کر لی تھیں، جس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں فوجی جوان ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے تلاشی لینے کے بہانے ان کے گھروں میں موجود قیمتی اشیاء اڑا لیں یا پھر انہیں توڑ پھوڑ ڈالا۔ قریباً آدھے گھنٹے تک وہ شہر کے گلی محلوں میں دندناتے پھرتے رہے۔ اس درمیان قریباً 15-20 نوجوانوں اور بوڑھوں کو انہوں نے اس شک میں ہجوم سے الگ کر لیا کہ ان کے گھروں میں مجاہدین کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ ان لوگوں کو وہ جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے مجمع سے باہر لاتے اور وحشیوں کی طرح ان پر پل پڑتے۔ جب مار کھائے جانے والے آدموئے ہو جاتے تو انہیں ایک ٹرک میں پھینک دیا جاتا۔ یہ ٹرک ان 9 گرفتاروں کو لے کر جاتا۔ ان کے عزیز و اقارب چیختے چلاتے رہ جاتے۔ وہ روتے ہوئے ان کی بے گناہی کی قسمیں کھا رہے تھے، لیکن ان کا دشمن بڑا گھٹیا تھا۔ وہ مجاہدین کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، اپنا غصہ ان بے گناہوں اور مظلوموں پر وحشیانہ تشدد کر کے نکالتا رہا۔ اب ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا تھا۔ تمام مردوں خصوصاً نوجوانوں کی الگ قطاریں لگا دی گئیں۔ کچھ فاصلے پر ایک فوجی ڈاکٹر گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ قطار میں سے ایک ایک نوجوان کو اس کے سامنے لایا جاتا۔
ڈاکٹر پہلے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا، ایسی نظریں جو عموماً دوسرے کو بکھلاہٹ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل پر آلہ رکھتا اور اسے 2-4 سوال پوچھتا تھا۔ 5-6 نوجوانوں کو ٹھیک ہے آگے بڑھو کہہ کر وہ اگلے نوجوان کے مشکوک ہونے کا اعلان کر دیتا۔ جیسے ہی اس کی نظریں مخصوص انداز میں اپنے گرد کھڑے فوجیوں کی طرف اٹھتی، وہ مشکوک قرار پائے جانے والے نوجوان کو اس کی چیخو پکار خاطر میں لائے بغیر دونوں بازوؤں سے پکڑتے اور گھسیٹتے ہوئے اس طرف لے جاتے جہاں ٹرک تھا، جہاں اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے ٹرک میں سوار کر دیا جاتا۔ اگر کسی کے رشتہ دار یا نوجوان معمولی سی مزاحمت بھی کرتے تو مار مار کر ان کا بھرگس نکال دیا جاتا تھا۔ ان خود ساختہ اور نام نہاد فوجی ڈاکٹروں نے اس روز سوپور کے قریباً 250 نوجوانوں کی مشتبہ قرار دلوا کر احتیاطی مرکز میں بھجوا دیا۔ دوپہر تک وہ مظلوم کشمیریوں سے چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے، جس کے بعد اپنے ٹرکوں پر سوار ہو کر واپس لوٹ گئے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مستاق اب اپنی ہزیمت کی قیمت ان بے گناہوں کی ہڈیوں سے وصول کرنے جا رہے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ بھارتی فوج کو جہاں بھی مجاہدین کے ہاتھوں زک اٹھانی پڑتی، نزدیکی دیہاتوں یا شہروں سے بے گناہ نوجوانوں کو پکڑ کر لے جاتے۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کے دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہے وہ چونکہ خوف زدہ ہے، اور اس خوف کی ایک ہی بنیاد ہے کہ وہ مجاہدین کا ساتھی ہے۔ دلی سے وہ خصوصی فلائٹ پر سری نگر پہنچا تھا۔ ایئرپورٹ کے ایک مخصوص کونے میں جہاز لینڈ ہوا اور وہ بھی دیگر VIP کے ساتھ اتر گیا، چونکہ ان میں کوئی بھی سویلین نہیں تھا۔ اس لیے سب کو لے آنے کے لیے گاڑیاں بھی رن وے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ کرنل گوپال کرشنا، جس نے بظاہر سادہ کپڑے پہن رکھے تھے، آہستہ آہستہ جہاز کی دوسری سمت چلنے لگا۔ ابھی بمشکل وہ چند قدم ہی چلنے پایا تھا جب ایک جیپ اس کے نزدیک آ کر رکی۔ یہ بلیٹ پروف جیپ تھی۔ ڈرائیور اور پچھلی سیٹ پر بیٹھے مسلح جوانوں نے برق رفتاری سے باہر آ کر اسے سلیوٹ کیا اور کرنل گوپال کرشنا گردن ہلاتا اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کارنما جیپ کے دروازے بند ہو گئے۔ ایسی جیپیں یہاں شاذ و نادر ہی دکھائی دیا کرتی تھیں۔ کیسے ہو میر صاحب؟ اس نے اپنے ڈرائیور سے حیرت دریافت کیا۔ صاحب ایک دم شاندار، اب آپ آئے ہیں تو اور اچھا ہو جاؤں گا۔ شاید میر صاحب ڈرائیور کا کوڈ نام تھا، کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو عموماً متبادل ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ کرنل گوپال کرشنا کے انداز تخاطب سے یوں لگتا تھا جیسے یہ ڈرائیور بھی کوئی اعلیٰ آفیسر ہے جس نے بظاہر ڈرائیور کا روپ دھارا ہوا ہے، اور یہ تھی بھی حقیقت۔ میر صاحب کے روپ میں دراصل میجر رائے ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا تھا، جو کرنل گوپال کرشنا کی ایڈوانس پارٹی کا ایک اہم رکن تھا، جسے کرنل گوپال کرشنا نے چند روز پہلے ہی حالات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ بھارتی GHQ نے اپنی نئی منصوبہ بندی کے تحت چند روز پہلے ہی مقبوضہ کشمیر میں کرنل گوپال کرشنا کو چیف بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ گوپال کرشنا، جس نے اس سے پہلے بھی ایجنسی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، ان کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھال لے گا۔ گوپال کرشنا کے دماغ کو شیطان کی فیکٹری سمجھا جاتا تھا۔ یہاں سے ایسے ایسے گناونے منصوبے تیار ہو کر روب عمل آتے تھے جو اس کے افسران اور اہلکاروں کو متحیر کر دیا کرتے تھے۔ اس نے چند ہی ماہ میں تامل ناڈو کے مختلف گروپوں کو، جو سری لنکا کے بعد اب بھارتی حکومت کے خلاف سرگرمی عمل ہو رہے تھے، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دیا کہ اب قیامت تک ان کے اکٹھا ہونے کے امکانات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس سے پہلے بنگال اور ناگالینڈ میں بھی وہ یہی کارنامہ سر انجام دے چکا تھا۔ گوپال کرشنا کو بھارت میں سرگرم عمل زیر زمین تحریکوں پر اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے آج تک کسی مشن میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن کشمیر میں آتے ہی وہ قدرے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اسے خود اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ کئی مرتبہ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ وہ کیا بزدل ہو گیا ہے، یا پھر اس کے لاشعور میں کشمیر سے متعلق کوئی خوف یا ڈر آ گیا ہے، لیکن اس سوال کا کبھی کوئی واضح جواب اسے نہیں مل سکا تھا۔ اس روز جب ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی نہایت اہم میٹنگ، جس میں آخری مرحلے پر بھارتی وزیر اعظم نے بھی شرکت کی تھی، کے دوران اسے خصوصی اختیارات دے کر سری نگر بھیجا گیا تھا، اس کے DG نے وزیر اعظم کو بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا کہ کرنل گوپال کرشنا کی صورت میں ان کے پاس ایسا ملٹی پرپز ہتھیار موجود ہے جس سے وہ کسی بھی صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کرنل گوپال کرشنا نے وزیر اعظم کی موجودگی میں ہی کچھ خصوصی اختیارات کا مطالبہ کیا تھا جو اسے آف دی ریکارڈ مل چکے تھے۔ وہ اب اپنے فیصلوں کو اب گورنر مقبوضہ کشمیر کی مشاورت سے بھی بے نیاز اور آزاد کر چکا تھا۔ میجر رائے اس کا 15 سالہ ساتھی تھا اور قریباً ہر مشن میں وہ اس کا سیکنڈ کمانڈر تھا، اور آج بھی وہ اس کے سیکنڈ کمانڈر کی حیثیت سے ہی یہاں آیا تھا۔ گوپال نے اسے 5-6 روز پہلے سری نگر بھیجا تھا تاکہ وہ یہاں را کے مکمل نیٹ ورک کو سمجھ لے اور گوپال کرشنا کی آمد تک اسے مکمل بریفنگ دے دے۔ یوں تو مقبوضہ کشمیر میں بریگیڈیئر منورا را کا فیلڈ انچارج تھا، لیکن اس بات کا بریگیڈیئر منور کو بھی علم تھا کہ کرنل گوپال کرشنا اس کا ماتحت ضرور ہے لیکن اس کا پابند نہیں۔ اس نے آج تک جتنے بھی آپریشن کیے تھے ان میں فری ہینڈ ضرور مانگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نزدیک ایک فوجی چھاونی بادامی باغ پہنچ چکے تھے۔ یہاں کسی کو بھی ان کی آمد کی باقاعدہ اطلاع نہیں تھی۔ سر لنچ کے بعد آپ کی روانگی کا پروگرام بن چکا ہے۔ اس کی آمد کے چند منٹ بعد ہی ایک ماتحت نے اطلاع دی، 9 ہم لنچ وہیں سوپور میں کریں گے۔
ہری آپ میر صاحب، گیٹ ریڈی، جلدی کرو یار، یہ تو بڑے ڈھیلے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے میجر رائے سے کہا۔ رائٹ سر، میں تیار ہوں، میجر رائے نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے چلو۔ یہ کہہ کر کرنل گوپال کرشنا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں اپنے جیپ میں ہیلی پیڈ کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں انہوں نے راکی حیدر زدہ ہیلی کاپٹر پائلٹ کو بتایا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت جانے والے ہیں۔ سر، موسم کی خبر۔ پائلٹ نے کچھ کہنا چاہا لیکن گوپال نے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی بات نہیں یار، جہاں موسم خراب ہوگا نیچے اتار لینا، ہم یوں بھی موسم کی خرابی سے مرنے والے نہیں، کیوں میر صاحب؟ اس نے کہا لگایا جس میں میر صاحب نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے بھی اس ڈر سے کہیں اسے بزدل نہ سمجھ لیا جائے، اس سے زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ سوپور کی طرف محو پرواز تھے۔ طویل، اونچے نیچے اور ٹیڑھے میڑھے پہاڑی سلسلوں کے درمیان سے وہ ہیلی کاپٹر ایسے اڑا رہا تھا جیسے کسی سڑک پر گاڑی چلا رہا ہو۔ ویٹ لیب کے نزدیک ہی لینڈ کرو، کرنل گوپال کرشنا نے سوپور پہنچنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں پکڑی دوربین سے زمین کا جائزہ لینے کے بعد کہا۔ رائٹ سر، پائلٹ نے اس کی طرف گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ویٹ لیب کے کھنڈرات سے کچھ فاصلے پر ایک قدرے کھلی جگہ پر ہیلی کاپٹر اتار لیا تھا جہاں ہزاروں کی تعداد میں بھارتی کمانڈوز موجود تھے۔ انہوں نے نزدیک ایک نئے تفتیشی مرکز کی تعمیر شروع کر دی تھی اور فی الوقت یہاں کے تمام آفس ہیموں میں منتقل کر دیے تھے۔ ایک ایسے ہی ہیمے میں کرنل گوپال کرشنا میر صاحب سمیت جا کر بیٹھ گئے۔ راہ کا مقامی آفیسر انچارج اس کے سامنے موجود تھا۔ اینی کلو، اس نے انچارج کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز اپنایا۔ نو سر، ابھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، انچارج میجر نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ کرنل گوپال کرشنا نے لمبی ہوں کے بعد سگریٹ سلگا کر اس کا لمبا کش لیا اور دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرنے کے بعد کچھ سوچنے کے بعد اچانک ہی وہ انچارج کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے تمام سول ملازمین کی تفصیل چاہیے، مکمل ڈیٹا، اس نے انچارج مینیجر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہر چیز تیار ہے سر، اتنا کہہ کر انچارج نے ایک طرف رکھی لوہے کی سیف کو اپنے پاس موجود چابی سے کھولا اور ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ آپ میر صاحب سے گپ شپ کریں، مجھے کچھ وقت دیں پلیز، اس نے انچارج کی طرف دیکھا۔ میر صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گیا تھا۔ دونوں باہر ٹہلتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ اس دوران مینیجر نے کھانا لگانے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ قریباً 15 منٹ بعد ہی انہیں کرنل گوپال کرشنا باہر آتے دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک سلپ پکڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو لنچ کے فوراً بعد ایک ایک کر کے لے آئیے پلیز، گوپال کرشنا نے ایک لسٹ اسے پکڑا دی۔ رائٹ سر، انچارج آفیسر نے اطاعت کی۔ میرے خیال سے اب لنچ کر ہی لینا چاہیے، کہیں آپ کے آفیسر مجھے گالیاں ہی نہ دے رہے ہوں۔ اصل میں کیا ہے کہ میری بڑی کمزوری ہے، کوئی کام ڈسپلن سے ہوتا ہی نہیں۔ مجھے تو آپ تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ میں فوج میں کیسے آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے کرنل گوپال کرشنا نے کہا لگایا۔ انچارج آفیسر کو بادل نہ واسطہ اس کے سامنے اپنے دانت ننگے کرنے پڑے۔ کرنل گوپال کرشنا نے 15 منٹ میں ہی لنچ بھگتا دیا تھا اور اب ایک الگ تھلگ خیمے میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے 7 آدمیوں کے نام دیے تھے، 7 کو باری باری اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بیچارے اس سے بھی پہلے کئی پیشیاں بھگت چکے تھے، یہاں بھی انہوں نے وہی بیانات دیے، اس کے علاوہ بتانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ کرنل گوپال کرشنا اور میر صاحب اکٹھے ہی ایک ایک آدمی سے الگ الگ سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی پر 10-15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگایا تھا، لیکن ہیڈ باورچی کھنا لال پر کرنل گوپال نے قریباً 1 گھنٹہ صرف کیا تھا۔ اس دوران اس نے کھنا لال کو ایک بھی دھمکی نہیں دی تھی، بس اس سے کرید کر اس روز صبح سے رات تک ہونے والے تمام واقعات اور خصوصاً نقل و حرکت سے متعلق دریافت کرتا رہا۔ وہ ایک ہی طرح کے سوالات بدل بدل کر دہراتا رہا اور کھنا لال ایک ہی طرح کے جوابات دیتا رہا۔ بالآخر اپنی عادت کے مطابق اس نے زور سے چٹکی بجائی اور میجر رائے نے سمجھ لیا کہ اس کے پاس مسئلے کا حل ہو گیا۔ کھنا لال یار، برا مت منانا، ہم لوگ صبح تک تمہیں اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ مجھے خطرہ ہے کہ تم باہر رہے تو تحریب کاروں کا کوئی ساتھی تمہیں مار ڈالے گا، کیونکہ ہم تمہارے ذریعے ہی ان کے تک پہنچیں گے، اس نے کھنا لال کی طرف دیکھ کر بڑی نرمی سے کہا۔ کھنا لال نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ذبح ہونے والی گائے کسائی کی طرف دیکھا کرتی ہے، اور بادل نخواستہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرنل گوپال کرشنا نے گھنٹی بجائی اور ایک مؤدب اردلی اندر آ گیا۔ یہ اس کے خصوصی سٹاف کا اردلی تھا۔ کرنل گوپال کرشنا کا یہ ساتھی اس کے ایک ایک اشارے کے ہزار مطلب سمجھتا تھا۔ کھنا لال کو اپنی حفاظت میں لے لو، خبردار، یہ ہمارے ہیڈ بک ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا، مجھے کوئی شکایت ملی تو کھال کھینچ لوں گا۔ اس نے اردلی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ رائٹ سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر، اردلی نے آئیڈیاں بجائیں اور حیران پریشان کھنا لال کو بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ اس نے کھنا لال کے جاتے ہی انچارج میجر کو طلب کر لیا اور ایک لسٹ اسے تھما دی۔ میجر صاحب، ان میں 2 نام میر حسن اور میر زمان تو شاید اب زندگی میں دوبارہ آپ کو نہ مل سکیں، لیکن باقی لوگوں میں سے کوئی مس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیکیدار، سبزی والا، گوشت والا اور ان کی دکانوں کے ملازمین بھی، کوئی بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب کو الگ الگ سیلوں میں بند کرنا۔ میں اب ڈنر کے بعد ان سے ملاقات کروں گا، میرے خیال سے ڈنر تک خاصا وقت ہے تمہارے پاس، کرنل گوپال کرشنا نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ڈنر سے پہلے تمام لوگ یہاں موجود ہوں گے، اس نے ایڑیاں بجا کر تعظیم دی اور باہر آ گیا۔
اگلے ہی لمحے 4 فوجی ٹرک سوپور کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ اس چھاپہ مار ٹیم کی کمان میجر انچارج خود کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے کرنل گوپال کرشنا کے مطلوبہ افراد کو قابو کر لیا تھا۔ کرنل گوپال کی توقعات کے مطابق میر حسن اور میر زمان کا اپنے کنبوں سمیت کوئی نام و نشان کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کرنل گوپال کرشنا کے لیے دن اور رات کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے ماتحت اکثر اس کی ان عادتوں سے پریشان ہو جایا کرتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس شخص کے پاس ضرور کوئی کالا جادو ہے یا پھر اس نے اپنے اندر کچھ طلسماتی طاقتیں جمع کر لی ہیں جو اسے ہمیشہ متحرک رکھتی ہیں۔ گوپال نے رات کے ڈنر کے بعد ایک خیمہ الگ سے سنبھال لیا تھا۔ اپنی مدد کے لیے اس کا جانثار ماتحت میر صاحب موجود تھا، جس نے اب خود کو گوپال کرشنا والے سانچے میں ڈال لیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ٹھیکیدار کو طلب کیا تھا۔ گوپال نے اس سے حملے والے روز کی سپلائی سے متعلق ایسی تفصیلات دریافت کیں جنہوں نے میر صاحب کو بھی چونکا دیا تھا۔ اس نے ٹھیکیدار سے ٹرک کی آمد سے روانگی تک کی تمام تفصیلات، ٹرک کے پارک ہونے کی جگہ، اس پر پہلے کیا رکھا گیا، بعد میں کیا رکھا گیا، اس روز خلاف معمول کیا کیا باتیں ہوئی، روانگی میں کتنا وقت لگا اور سبزی، گوشت اور دیگر ضروریات کہاں سے حاصل کیں، کیا معمول کے مطابق بھی وہیں سے حاصل کی جاتی تھی۔ ان سوالات نے ٹھیکیدار کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کئی مرتبہ جھنجھلا اٹھتا، لیکن کرنل گوپال کی آنکھوں سے خارج ہوتی طلسماتی لہریں جب اس کی آنکھوں کے راستے اس کے دماغ میں سرایت کر جاتی تو وہ اپنے ذہن پر زور دے کر ایک لمحے کی یادداشت واپس لاتا اور اس کے سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس درمیان کچھ خاص باتیں کرنل گوپال اپنے جیسے کمپیوٹر میں فیڈ کرتا رہا۔ 2 گھنٹے تک انہوں نے ٹھیکیدار کے ساتھ ایسی مغز ماری کی تھی کہ اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ حادثہ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر میں اس سے کسی بھی مرحلے پر تمہارا ہاتھ ثابت ہوا تو میں فوراً تمہارے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر کتے کے سامنے پھینکوا دوں گا۔ کرنل گوپال نے آخر میں یہ بات جب ٹھیکیدار سے کہی تو اسے اپنے سارے بدن میں سنسنی کا احساس ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے واقعی کوئی تیز دھار آلے سے اس کا الگ الگ کاٹ رہا ہو۔ ٹھیکیدار کو حفاظتی لاک اپ میں بند کرنے کے بعد اس کے باقی کارندوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور صبح ہونے تک بلاخر گوہر مقصود اس کے ہاتھ لگ گیا۔ سبزی فروش کے 15 سالہ بیٹے نے اسے بتا دیا کہ اس نے ٹرک کی روانگی سے پہلے میر حسن کے ساتھ ایک اور نوجوان کو بھی سوار ہوتے دیکھا تھا۔ آدھے گھنٹے تک میجر آئے اور کرنل گوپال اس سے کرید کر اس نوجوان کے حد و حال دریافت کرتے رہے۔ اس درمیان کرنل گوپال کرشنا نے اپنے سامنے دھرے سفید کاغذ پر مسلسل پینسل چلائی تھی اور گفتگو کے خاتمے پر اس نے ایک اسکیچ بنا کر اس لڑکے کو دکھایا۔ بالکل ایسا ہی تھا، بالکل ایسا ہی، خوفزدہ لڑکے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تمہارے باپ کے ساتھ اس نے کیا کیا باتیں کی تھی؟ میجر رائے نے اچانک اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے علم نہیں، مجھے علم نہیں، خوف سے سہمے ہوئے بچے کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ اچانک ہی اس نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بچے کو یوں لگا جیسے چھات اچانک گھومنے لگی۔ وہ چکرا کر دیوار سے جا لگا۔ دیکھو حنیف بیٹا، یہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ یہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو مجاہدین کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ شاباش، جلدی بتاؤ تمہارے باپ نے اس سے کیا بات کی تھی؟ گوپال کرشنا نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ خوفزدہ حنیف نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔